बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। आज 25 दिसंबर 2022 यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है और पूरी कौम को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मुबारक हो। नाज़रीन, ये बात याद रखें कि इस तरह की जो शख्सियात हैं वो खाल खाल ही पैदा होती हैं और ये उन अक़वाम की खुश नसीबी होती है जिनके अंदर इस तरह की शख्सियात पैदा होती हैं। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है जो जिन्ना ऑफ पाकिस्तान के मुसन्नफ़ स्टेनले वॉलपुट ने लिखा। उसने ये कहा कि फ्यू इंडिविजुअल्स ऑल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, फ्यूअर स्टिल मॉडिफाई द मैप ऑफ द वर्ल्ड, हार्डली एनीवन कैन बी credited with creating a nation state. मोहम्मद अली जिन्ना डिड ऑल थ्री। यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए इससे बड़ा ट्रिब्यूट शायद ही किसी और ने दिया हो। और मोहम्मद अली जिन्ना क्या शख्सियत थे, उनकी जो तारीफ़ है इन अल्फाज में उनके जो ओपोनेंट्स हैं वो यूँ करते हैं। सरोजनी नायडू जो एक बहुत बड़ी इंडियन जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, पोइट थी, उन्होंने ये कहा कि अगर मुस्लिम लीग के अंदर 200 गांधी होते और कांग्रेस के अंदर एक मोहम्मद अली जिन्ना होता तो सब कॉन्टिनेंट कभी भी डिवाइड ना किया जाता। यानी जिन्ना साहब इतनी बड़ी शख्सियत थे। तो आज के व्लॉग में हम जिन्ना साहब की शख्सियत के उस पहलू पे बात करेंगे कि जिनके ऊपर कुछ जो नाकदीन हैं, जो कुछ एतराज़ करने वाले हैं, वो ये बात करते हैं कि जिन्ना साहब ने मंदरजा ज़ैल जो चीज़ें हैं वो गलत की। यानी उनकी शख्सियत के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात लगाते हैं। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो शकूक व शबहात और उनकी शख्सियत के ऊपर जो ये अबहाम पैदा करने की कोशिश करते हैं, बेसिकली ये मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत, उनके कद काठ को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और ये हासिदीन है। ये एक बात अब मद्दे नज़र रखें, जितना हसद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, शायद इतना हसद पूरी दुनिया में किसी और से नहीं किया गया। तो यानी जितना कोई शख्स बड़ा होता है उससे उतना ही वो ज़्यादा हसद किया जाता है, वो महसूद होता है, इस मुकाम पे फाइज हो जाता है। और ये जो तशकीक पैदा की जा रही है, जितने ये जो अगलात उनके साथ मंसूब किए जा रहे हैं, ये दरअसल एक कन्फ्यूजन का पैदा करना इनका मकसद है। और कन्फ्यूजन कितनी बुरी और ख़तरनाक चीज़ है, इसके बारे में इकबाल ये कहते हैं कि सुन तहज़ीब हाज़िर के गिरफ़्तार, सुन्नत तहज़ीब हाज़िर के गिरफ़्तार ग़ुलामी से बदतर है बेयकीनी। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ात पे जो कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, उनमें से बहुत मशहूर जो चीज़ें हैं, बहुत जो बड़े बड़े एतराज़ात हैं, उनमें से एक एतराज़ ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को कौमी ज़बान करार दिया ढाका मशरक़ी पाकिस्तान में जाकर, और ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती की और इसकी वजह से ख़ुद मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान तोड़ने की बुनियाद रख दी उधर जाके। एक तो इन पे ये एतराज़ किया जाता है और इसके साथ जिन्ना साहब पे ये एतराज़ किया जाता है कि इन्होंने जो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स थे उनको अपनी कैबिनेट के अंदर शामिल किया, जिनमें जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जो ग़ुलाम मोहम्मद हैं, एक तो वो थे और दूसरे जो चौधरी सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान थे, उनको पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बनाया। एतराज़ करने वाले ये कहते हैं कि ये तो इलेक्टेड मेंबर्स ही नहीं थे और कायद-ए-आज़म तो इतने बड़े डेमोक्रेट थे, उन्होंने इतनी बड़ी अनडेमोक्रेटिक मूव क्यों की, ये भी एक एतराज़ है। इसके अलावा एतराज़ ये है कि जनरल ग्रेसी जिसने डिसओबे किया था कायद-ए-आज़म को, कायद-ए-आज़म ने ना उनका कोर्ट मार्शल भी नहीं किया और कोर्ट मार्शल ना करने के अलावा कायद-ए-आज़म ने उनको लेफ्टिनेंट जनरल से फुल जनरल तक प्रमोट भी कर दिया। ये भी कायद-ए-आज़म के ऊपर बहुत बड़ा एतराज़ किया जाता है। इसके अलावा कायद-ए-आज़म के बारे में ये बात की जाती है कि ख़ुद वो कहते थे कि मेरी जेब में जितने सिक्के हैं वो सारे खोटे हैं। और इसके अलावा एक और भी एतराज़ है कि कायद-ए-आज़म की जो एम्बुलेंस है वो ऐन वक्त पे वो सही एम्बुलेंस नहीं पहुंची और एक बहुत बड़ा एक कौम के अंदर एक शक पैदा किया जाता है कि कायद-ए-आज़म को कत्ल किया गया था, गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड।
اور اس کے علاوہ ان کی جو بیٹی ہے دینا واڈیا، ان سے اینڈ تک قائد اعظم محمد علی جناح کے تعلقات کشیدہ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ قائد اعظم تو انگریزوں کے ایجنٹ تھے، وہ کوئی اتنے بڑے مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں تھے، یہ تو بڑے پلان کے تحت وہ لانچ کیے گئے تھے سب کانٹیننٹ کو ڈیوائیڈ کرنے میں۔ یہ اور ان کے علاوہ دیگر بہت سارے اعتراضات ہیں۔ آج اس سلسلے میں جو پہلا اعتراض ہے قائد اعظم کے اوپر کہ جی اردو کو قومی زبان قائد اعظم نے قرار دے کر پاکستان توڑنے کی بنیاد رکھ دی۔ آج کے ویلاگ میں ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں، اور یہ چونکہ بہت بڑا موضوع ہے ان اٹ سیلف، اس کا ہم صرف آپ کو ایک بلو پرنٹ دیں گے اور اس کے اندر ساری صورتحال انشاءاللہ واضح کر دیں گے۔ تو قائد اعظم کو یہ کہا گیا کہ جو بنگالی ہیں یہ تو اس وقت 54% ہیں، اور باقی 46% ویسٹ پاکستان ہے۔ ایسٹ پاکستان چونکہ 54% ہے، اس کی آبادی 6,90,00,000 ہے، اور اس کی جو لینگویج ہے وہ بنگلہ لینگویج ہے۔ تو آپ ایسٹ پاکستان میں آ کر آپ نے یہ جو اس کا اعلان کیا ہے، اس اعلان کی وجہ سے اس جلسے کے اندر بھی دھکم پیل ہوئی ہے، لوگوں نے بدتمیزی کی ہے، اور 3 لوگ اس کے اندر مارے بھی گئے ہیں جب قائد اعظم محمد علی جناح ڈھاکہ کے پلٹن میدان کے اندر گئے ہیں 21 مارچ 1948 کو۔ تو یہ حقیقت ہے کیا دراصل کہ اردو کو کیا قومی زبان بنانا قائد اعظم کی غلطی تھی؟ کیا قائد اعظم نے یہ غلط کام کیا؟ کیا قائد اعظم نے اپنا یہ ڈکٹیٹوریل ڈیسیژن امپوز کر دیا بنگالیوں کے اوپر جا کے؟ کیا اس کے اوپر اسمبلی کے اندر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی؟ کیا اس کے اوپر جو جتنی آراء تھیں ان کو مد نظر نہیں رکھا؟ کیا یہ قائد اعظم کا صرف اپنا ذاتی فیصلہ تھا؟ کیا واقعتاً ہی لوگ ادھر مارے گئے؟ کیا لوگوں نے قائد اعظم سے بدتمیزی کی؟ کیا قائد اعظم کو ادھر کوئی سیکیورٹی کا بہت بڑا تھریٹ پیدا ہو گیا؟ یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کا جو اردو والے چیپٹر میں آج ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، قائد اعظم کے اوپر یہ جو بات کی جاتی ہے کہ اردو کو انہوں نے یونیلیٹرلی یہ بات کر دی کہ ایک آپ کی یہ ہونی چاہیے قومی زبان، تو یہ جو فیصلہ تھا ان کا اپنا ہی تھا اور ون سائیڈڈ فیصلہ تھا، یہ ایسی بات ہے نہیں۔ اس کے اوپر قائد اعظم نے خود اسمبلی کے اندر پوری ڈیبیٹ کرائی ہے، اور اس سلسلے کے اندر 25 فروری 1948 بدھ والے دن اسمبلی کا جو اسمبلی چیمبر کراچی ہے اس کے اندر اجلاس ہوتا ہے، قائد اعظم اس کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر تحریک پیش کرتے ہیں جو ایسٹ پاکستان سے ہندو جو رکن اسمبلی ہیں ان کا نام ہے مسٹر دھریندر ناتھ دتا۔ وہ رول 29 کے سب رول 1 کے تحت تحریک پیش کرتے ہیں کہ بنگلہ کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے۔ اس تحریک کی تائید بھی مشرقی پاکستان سے دوسرے جو ہندو رکن اسمبلی ہیں مسٹر پریم ہری برما وہ کرتے ہیں اس کی تائید۔ یعنی جو ہندو رکن اسمبلی ہیں ایسٹ پاکستان سے مسٹر دھریندر ناتھ دتا وہ یہ تحریک پیش کرتے ہیں کہ بنگلہ کو ایک سرکاری زبان ہونا چاہیے، اور ان کی پیش کردہ تحریک کی تائید دوسرے ہی جو ہندو اسمبلی کے ممبر ہیں مسٹر پریم ہری برما وہ کرتے ہیں، جبکہ اس کی جو مخالفت ہے وہ زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ابھی ہم آتے ہیں، ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ جو یہ مسٹر دتا جو اپنی تحریک پیش کرتے ہیں کہ بنگلہ کو قومی زبان ہونا چاہیے، سرکاری زبان ہونا چاہیے پاکستان کی، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کی آبادی 6,90,00,000 ہے، اور اس میں سے 4,40,00,000 لوگ بنگالی زبان بنگلہ زبان بولتے ہیں جو کہ ہماری لنگوا فرینکا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہماری سرکاری زبان ہونی چاہیے۔ یہ ان کی تحریک کا خلاصہ ہے، اور انہوں نے اس کو آگے ایلیبوریٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم یہ اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر کوئی ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر کسی غریب کسان کا بیٹا پڑھتا ہے، اس نے اس کو پیسے منی آرڈر کرنے ہیں، اور پیسے بھجوانے کے لیے وہ جب منی آرڈر کروائے گا پیسے، تو وہ جو تحریر لکھی ہوگی وہ تحریر تو لکھی ہوگی اردو میں یا انگریزی میں، تو وہ تحریر کو پڑھ ہی نہیں سکے گا۔ تو اس لیے اس کی آسانی کے لیے آپ اس کو بنگلہ کے اندر کر دیں، اس یعنی کہ ساری مٹیریل کو۔ اس کے علاوہ دوسری وہ بات کرتے ہیں کہ
اگر کسی نے اپنی ایک جائیداد بیچنی ہو، کسی غریب کسان نے اپنی کوئی زمین بیچنی ہو، تو زمین بیچنے کے لیے وہ اسٹیمپ پیپر خریدے گا، اسٹیمپ پیپر اردو کے اندر ہوگا یا انگلش کے اندر ہوگا، تو یہ بھی اس کے لیے مسئلہ ہوگا۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹیمپ پیپر بھی ہماری زبان کے اندر ہو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ نے پیسے منی آرڈر کروانے ہیں یا آپ نے یہ زمین بیچنی ہے، اسٹیمپ لگوانا ہے، تو یہ جو اسٹیمپ پیپر اور یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ تو کوئی پڑھا لکھا ہی بندہ کام کرے گا نا۔ جبکہ اس وقت 1947 میں پاکستان کی جو خواندگی کی شرح تھی وہ 11% تھی، اور اس 11% میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو صرف اپنا سائن کر سکتے تھے، اور جو مشرقی پاکستان ہے وہ تو اس لٹریسی کی اس 11% ریشو کے اندر وہ تو اس سے بھی نیچے تھا، کیونکہ وہ جب پارٹیشن آف بنگال ہوتی ہے اس سے پہلے تک تو وہ علاقہ بہت ہی زیادہ وہ ستم زدہ علاقہ رہتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ جو ہندو جو زائنسٹس ہیں ان کو وہ ڈیلیبریٹلی بیکورڈ رکھتے ہیں، مسلمانوں کو ایجوکیشنلی، اکنامکلی، سوشلی، ہر اعتبار سے وہ ان کو نیچے رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے ادھر جو لٹریسی کا ریٹ ہے وہ نیچے ہوتا ہے، اور انگریز سب سے پہلے آتے بھی ادھر ہیں، جب بنگال کو قبضہ میں کرتے ہیں تو پھر ادھر سے وہ پورے ہندوستان کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، اور اس لیے وہ ان کو سب سے زیادہ وہ اپریس کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو 11% خواندگی کی شرح ہے اس کے اندر بھی اس کی پرسنٹیج کم ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا آرگومنٹ تھا کہ جناب یہ ہمارے پاس دو ٹھوس ریزنز ہیں، اس کی وجہ سے آپ ہماری جو زبان ہے بنگلہ، اس کو آپ ایک سرکاری زبان بنا دیں۔ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اسمبلی چیمبر کے اندر، اور اس کارروائی کی صدارت کر رہے ہیں خود قائد اعظم محمد علی جناح، اور یہ جو تحریک پیش کی ہے مسٹر دتا نے، اس کی جو تائید کی ہے وہ ہندو کانگریس کے ہندو ممبر نے کی ہے، جبکہ اس کی مخالفت کرنے والوں کے بھی نام سن لیں۔ اس کی مخالفت کرنے والوں میں سب سے پہلا نام ہے نوابزادہ لیاقت علی خان کا، جو پاکستان کے وزیر دفاع اور وزیر اعظم تھے۔ اس کے بعد اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس بات کی، اس تحریک کی، اس تجویز کی، اس منصوبے کی مخالفت میں دوسرا بڑا نام آتا ہے مشرقی پاکستان سے، خواجہ ناظم الدین، جو پاکستان کے گورنر جنرل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی مخالفت کرتے ہیں مولوی تمیز الدین، جو اسپیکر اسمبلی ہوتے ہیں۔ مولوی تمیز الدین کا تعلق بھی ایسٹ پاکستان سے ہے۔ اس کے علاوہ سردار عبدالرب نشتر کرتے، جو موجودہ کے پی کے سے ہیں۔ راجہ غضنفر علی خان پنجاب سے، وہ بھی اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ محمد ہاشم غزدر، یہ بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا ٹیکسٹ بھی اس کا پڑھ کے سناتا ہوں۔ لیاقت علی خان مسٹر دتا کی تحریک کے خلاف دلائل یوں پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک انگریزی سرکاری زبان رہی، میرے معزز دوست نے کبھی اس کا برا نہیں مانا، کبھی بنگالی کے لیے اصرار نہیں کیا۔ میں نے سالہ سال کے دوران مرکزی اسمبلی میں بنگال سے کسی رکن کی طرف سے کوئی آواز بلند ہوتے نہیں سنی کہ بنگالی سرکاری زبان ہونی چاہیے۔ میں جاننا چاہوں گا آج یہ آواز کیوں بلند کی جا رہی ہے۔ لیاقت علی خان نے کہا کہ اردو کو صرف یکجہتی کے طور پہ کہ پورے یہ سب کانٹیننٹ کے یہ جو مسلمان ہیں، یہ پہلے بھی ان کی ایک علامت تھی، مسلمانوں کی علامت تھی، آج یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کی انٹیگریشن کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا، جواب دیا مسٹر دتا نے جو اپنی تحریک پیش کی تھی، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے تو کسی نے اس طرح کا منصوبہ نہیں پیش کیا، اور یہ جو تحریک پیش کی گئی ہے یہ اس کے جو ایسٹ پاکستان کی اسمبلی کے جو ممبرز ہیں، جو ہندو ممبرز ہیں، مائنارٹی والے ممبرز ہیں، انہوں نے پیش کی ہے۔ کوئی جو مسلمان ممبر ہے ان کا کوئی اتنا امپورٹنٹ رول نہیں ہے۔ یہ سارے مسلمان بڑے بڑے نام ہیں جو نمائندگی کر رہے ہیں ایسٹ پاکستان کی۔ یہ جو مولوی تمیز الدین ہے، اے کے فضل الحق ہیں، اس کے علاوہ یہ جو بڑا نام ہے خواجہ ناظم الدین، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ خواجہ ناظم الدین یہ کہتے ہیں قائد اعظم کو ایڈریس کرتے ہوئے، سر میں ایوان کو آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ بنگالی زبان کے اس مسئلے پر ایسٹرن پاکستان کی زبردست اور غالب اکثریت کی رائے کیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جہاں تک صوبوں اور مرکز کے مابین رابطے کا تعلق ہے، ایسٹرن پاکستان کی اس زبردست اور غالب اکثریت کی اس پر کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس مقصد کے لیے اردو ہی واحد زبان ہے۔ یہ خواجہ ناظم الدین کہہ رہے ہیں، ایسٹ پاکستان کے اتنے بڑے لیڈر۔ اور آگے وہ بات کرتے ہیں
لیکن وہاں یہ احساس بہت توانا ہے کہ تعلیمی اداروں میں ذریعہ تعلیم بنگالی ہونا چاہیے، اور جہاں تک صوبے کی ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے صوبائی نظم و نسق کے لیے بھی بنگالی زبان استعمال ہونی چاہیے۔ یہ 100% ان کا وہ درست ایک وہ اوپینین ہے کہ اردو سرکاری زبان ہونی چاہیے، باقی ہماری ایڈمنسٹریشن کی زبان، تعلیم کی زبان، باقی معاملات کے لیے یہ ہماری اپنی زبان ہونی چاہیے بنگلہ۔ آگے مولوی تمیز الدین خان جو مشرقی پاکستان سے ہیں، وہ اس تحریک کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح کو ایڈریس کرتے ہوئے وہ یہ آپ نے بار بار بات یاد رکھنی ہے، یہ جو ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے اسمبلی کے اندر ہو رہی ہے، اسمبلی کے چیمبر کے اندر ہو رہی ہے، اور قائد اعظم اس کی صدارت کر رہے ہیں، اور یہ فروری 1948 میں ساری یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ قائد اعظم ڈھاکہ میں مارچ 1948 میں جاتے ہیں، یعنی اس کے بعد جاتے ہیں، پہلے یہ ساری ڈیبیٹ ہوتی ہے ڈیموکریٹک طریقے سے۔ میرے معزز، یہ مولوی تمیز الدین کہتے ہیں، میرے معزز دوست مسٹر دتہ کی طرف سے پیش کی گئی ترمیم کے خلاف جو کچھ کہا جا چکا ہے میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ سر، میں ترمیم مسترد کرتا ہوں۔ یعنی یہ جو مسٹر دتہ نے ترمیم پیش کیا ہے نا کہ بنگلہ کو ایک سرکاری زبان ہونا چاہیے، مولوی تمیز الدین کہتے ہیں میں یہ تحریک مسترد کرتا ہوں۔ اور آگے چل کے جو شیر بنگال اے کے فضل الحق جو چیف منسٹر بھی رہے ہوئے بنگال کے، بہت مشہور پرسنالٹی ہیں تحریک پاکستان کی، وہ کیا بات کرتے ہیں اردو کے بارے میں ذرا دیکھیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے بنگال اسمبلی میں کہا کہ تم لوگوں کو اردو سیکھنی پڑے گی تو ہندوؤں نے بڑا واویلا کیا اور کہا کہ یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ اس پر میں نے کہا ہاں مادری زبان نہیں ہے لیکن پدری زبان تو ہے۔ یہ شیر بنگال کے فضل الحق، مولوی فضل الحق کی یہ سٹیٹمنٹ ہے اردو کے بارے میں، یعنی یہ سارا مروڑ ہندوؤں کے وہ پیٹ میں اٹھ رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو راجہ غضنفر علی خان ہے انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کی تحریک تو پھر دوسرے صوبوں سے بھی آئیں گی، لوگ یہ بات کریں گے کہ آپ پنجابی کو بھی ایک سرکاری زبان بنائیں، پشتو کو بھی بنائیں، سندھی کو بھی بنائیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر یہ ان کی ساری جو ایک اوپینین تھی، یہ جو ایک سچویشن ڈیولپ کی ہوئی تھی، وہ صرف اور صرف ایک فساد پیدا کرنا تھا۔ اور اس کا آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر ہندی کو، ہندوستانی کو، اردو کو سرکاری زبان بنایا گیا نا، ہندوستان کے اندر یہ ساری جگہ پہ ہندی تھوڑی بولی جاتی ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ جو ہندوستان کا ایریا ہے اپنا، یہ ادھر کتنی زبانیں، گجراتی بولی جاتی ہے، تامل بولی جاتی ہے، تیلگو زبان بولی جاتی ہے، مراٹھی زبان بولی جاتی ہے، ہندوستان کی کتنی اور دیگر زبانیں ہیں، لیکن ایک زبان کو وہ سرکاری طور پہ یہ رکھا جاتا ہے کہ یہ ہماری قومی زبان ہے تاکہ ملک کے اندر یکجہتی رہے۔ تو یہ ہوگی اسمبلی کی ڈیبیٹ، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جب اسمبلی کے اندر یہ ساری ڈیبیٹ کرا لی، ایک ڈیموکریٹک طریقے سے بات چیت ہوئی، اس کے بعد پھر یہ جو تحریک تھی اس کو مسترد کر دیا گیا تھا، اور پھر ایک فیصلے کے نتیجے میں قائد اعظم نے یہ اعلان کیا کہ سارے جو میجورٹی ہے، میجورٹی یہ چاہتی ہے کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں پھر قائد اعظم ڈھاکہ جاتے ہیں، اور اردو کو 21 مارچ 1948 کو آپ ادھر ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں جا کر خطاب کرتے ہیں بہت بڑے جمع غفیر سے، اور قائد اعظم یہ کہتے ہیں، اس کے اندر چھوٹا سا ٹیکسٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قائد اعظم کی 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں کی جانے والی تقریر کا چھوٹا سا اس کا ایک آپ کے سامنے حصہ پیش کرتا ہوں اردو کے بارے میں۔ میں واضح الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کوئی سچائی نہیں کہ بنگالی زبان کے حوالے سے آپ کی معمول کی زندگی کو چھیڑا یا درم برم کیا جا رہا ہے، لیکن آخرکار آپ ہی کو، اس صوبے کے عوام کو ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے صوبے کی زبان کیا ہونی چاہیے۔ لیکن میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی قومی زبان کوئی اور زبان نہیں، اردو ہوگی۔ جو کوئی آپ کو بھٹکائے وہ حقیقتاً پاکستان کا دشمن ہے۔ ایک قومی زبان کے بغیر کوئی قوم مضبوطی سے اکٹھا نہیں رہ سکتی، ناکام کر سکتی ہے۔ دوسرے ملکوں کی تاریخ پر نظر دوڑائیں۔ لہٰذا جہاں تک سرکاری زبان کا تعلق ہے، پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی، لیکن جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں ایسا اپنے وقت پر ہوگا۔
یہ قائد اعظم نے ادھر جا کے بات چیت کی ہے. اور قائد اعظم ادھر یہ ایک دن نہیں رہے. یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ قائد اعظم ادھر گئے ہیں, ادھر بڑے دھکم پیل ہوا ہے, بدتمیزی ہوئی ہے اور 3 لوگ جو ہیں ادھر مارے گئے, اور یہ بہت ہی ایک انسلٹنگ سی صورتحال پیدا ہوگی, امبیرسنگ سچویشن تھی قائد اعظم کے لیے. حقیقت اس طرح نہیں ہے. قائد اعظم ادھر 21 مارچ تا 29 مارچ 1948 تک رہے ہیں مشرقی پاکستان کے اندر, اور ادھر کوئی اس طرح کا ہلڑ بازی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. بلکہ اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ 3 لوگ قتل ہوئے ہیں, یہ واقعہ جو ہے یہ 1952 میں پیش آتا ہے, یہ اس ٹائم کی بات نہیں ہے. یہ تو جب قائد اعظم ادھر گئے ہیں, وہ جب اپنا ڈھاکہ کے اندر اس جلسے کے اندر ہی لوگوں نے اتنا قائد اعظم کے ساتھ پیار کیا ہے, اپنی اس طرح کی عقیدت کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح کی عقیدت کے اظہار کے وہ شایان شان تھے. اور جب قائد اعظم ڈھاکہ کے انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا نا جناح صاحب نے کہ جی میں ڈھاکہ کے شہر کے اندر بازاروں میں ذرا میں نے چکر لگانا ہے, یہ دیکھنا ہے, تو جو آئی جی تھے مشرقی پاکستان کے ذاکر حسین, انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کی سیکیورٹی کی ارینجمنٹ نہیں کر سکتا, یہ بہت مشکل ہو جائے گا. قائد اعظم نے کہا کسی سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں ایسے ہی جاؤں گا بغیر سیکیورٹی کے, یہ میرے اپنے لوگ ہیں, میں ان کے اندر ایسے ہی نکلوں گا. تو قائد اعظم بغیر پھر سیکیورٹی کے ڈھاکہ کی گلیوں کے اندر بازاروں کے اندر گئے ہیں, اور جب وہ گلیوں بازاروں کے اندر گئے ہیں, لوگوں نے اپنی گلیوں کو, بازاروں کو, دکانوں کو انہوں نے چراغاں کیا. لوگوں نے چراغاں کیا ہوا تھا, لائٹس لگائی ہوئی تھیں, جدھر سے جناح صاحب جاتے تھے لوگ جو ہے زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے, اور لوگ یہ کہتے تھے, جو اپنی جو بنگلہ ان کی لینگویج ہے اس کے اندر یہ نعرے مار رہے تھے اور یہ دوہے پڑھ رہے تھے, اللہ قدرت جناح ہر شان, شاکالے اٹھلم تو دیکھلم پاکستان. اللہ کی قدرت اور جناح کی شان, صبح اٹھتے ہیں تو پاکستان بنا دیکھتے ہیں. یہ اس چیز کے وہ نعرے مار رہے ہیں بنگلہ زبان کے اندر جناح صاحب کی آمد پہ, اور اس طرح کا وہ ان کے ساتھ وہ اپنی عقیدت اور احترام کو شو کرتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. جس طرح کا پیار ادھر تھا مغربی پاکستان میں, اسی طرح کا ادھر تھا. تو یہ قائد اعظم نے یہ بتایا ہے کہ اس کے اندر وہ لوگ بیج بو رہے ہیں کہ دوبارہ سے یہ جو ایسٹ پاکستان ہے اس کو توڑ کر انڈین یونین کے اندر شامل کر دیا جائے اور اس کی یہ بنیاد بنائی جائے. یہ اس کام کے لیے شوشہ چھوڑا گیا تھا, اور جناح صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کا خواب جو ہے نا وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. شرمندہ تعبیر ہوا بھی نہیں, وہ علیحدہ ہوا پاکستان کے ساتھ ایسٹ پاکستان, لیکن وہ علیحدہ سے ملک بنا بنگلہ دیش. اور اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ یہ اردو کو قومی زبان بنایا قائد اعظم نے تو اس وجہ سے وہ ملک علیحدہ ہو گیا. اس کی اور وجوہات ہیں, اس کی ایڈمنسٹریشن کی وجوہات ہیں, اس کی جو یہ جو ہمارے ڈکٹیٹر اس ٹائم بیٹھے ہوئے تھے یہ وجوہات ہیں. یہ ان کا رول ہے پراپر کہ ہم نے وہ جو ان کا رائٹ بنتا تھا, جو ان کی پرسنٹیج بنتی تھی سول ایڈمنسٹریشن میں, ملٹری ایڈمنسٹریشن میں, بزنس میں, اور یہ جو جتنے معاملات ہیں تجارت کے اندر, ہم نے ان کو نہیں دیا, ان کو نگلیکٹ کیا. تو یہ وجوہات بنی ہے, یہ تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی, اور یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا. اور قائد اعظم نے بھی خود ان سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کی یہ جو چھوٹی موٹی یہ جو بات چیت ہے نا کہ اسٹامپ پیپر کا مسئلہ ہے وہ بنگلہ میں ہونا چاہیے, یہ ہماری جو ہے منی آرڈر ہم نے بھیجنا ہے تو یہ بنگلہ زبان میں ہونا چاہیے, یہ اس ٹائم پاس بھی کر دیا تھا کہ اس کا انتظام و انصرام کر دیا گیا ہے, اور اس طرح کی دیگر جتنی چیزیں ہوں گی. اور یہ جو صوبائی لیول پہ اس کو انہوں نے اپنے تعلیم کے اندر لے کے آنا ہے, جو کمیونیکیشن کی زبان رکھنا ہے وہ بنگلہ ہی رکھے, لیکن جو اردو ہوگی وہ پاکستان کی قومی زبان ہوگی. اور یہ نہیں ہے کہ ویسٹ پاکستان کے اندر سارے لوگ ہی اردو بولتے ہیں. یہ دیکھیں ادھر تو میجورٹی جو ہے وہ پنجابی ہے, وہ پنجابی لوگ بولتے ہیں, کچھ پشتو بولتے ہیں, کچھ سندھی بولتے ہیں, اور سرائکی بولتے ہیں, بلوچی بولتے ہیں, ہندکو بولتے ہیں. کتنی پاکستان کے اندر زبانیں ہیں, اردو کی تو بہت پرسنٹیج کم ہے, اور اردو کو ایسٹ پاکستان میں بھی سمجھا جاتا تھا اور ویسٹ میں بھی سمجھا جاتا تھا. یہ صرف پاکستان کی انٹیگریشن کی علامت تھی. اور کیا زبانوں کے اوپر ملک ٹوٹتے ہیں, اس کا یہ سوال. یہ دیکھیں اپنا جو نارتھ کوریا ہے, ساؤتھ کوریا ہے, ان کی کیا زبان ہے, یہ کیوں ٹوٹے ہیں؟ پھر یہ جو ویسٹ جرمنی ہے, ایسٹ جرمنی ہے, ان کی کیا زبان ہے, یہ پھر کیوں ٹوٹے ہیں؟
بھائی اس کے پیچھے اور محرکات ہوتے ہیں، یہ انٹرنیشنل پلیئرز ہوتے ہیں اس کے پیچھے، بہت بڑی اسٹریٹجک، گرینڈ اسٹریٹجک اس کے پیچھے پالیسیز ہوتی ہیں. اور یہ جو پاکستان ٹوٹا ہے اس کے پیچھے اور چیزیں تھیں اور عوامل تھے. ہمارے ان بنگالی بھائیوں کا کوئی قصور نہیں ہے اس کے اندر، وہ تو بلکہ بنگالیوں کو جو میں نے کہا نا نگلیکٹ کیا گیا، ادھر سے اور کتنے معاملات ہیں جو اس کے قصوروار ہیں، وہ قصوروار ہیں. قائد اعظم کے اوپر اس طرح کا کیچڑ اچھالنا وہ 100% غلط بات ہے. اور بنگالیوں سے یہ بات کہلوانی کہ وہ جو ڈھاکہ کے پلٹن میدان کے اندر قائد اعظم کے ساتھ ایسی ہلڑ بازی انہوں نے کی، کوئی ہلڑ بازی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اتنی زیادہ قائد اعظم کے ساتھ عقیدت وہ ظاہر کی ہے جس کا حساب نہیں ہے. تو یہ قائد اعظم کے اوپر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو اپنا زبان اردو کو قرار دیا، اس وجہ سے پاکستان ٹوٹا، اور یہ ان کا غیر جمہوری طریقے سے اعلان کرنا تھا اور اس موو کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا، یہ 100% غلط ہے. جو ہم نے اس چیز کا ابھی احاطہ کیا اس ویلاگ کے اندر، امید ہے کہ اس کے اندر ہم نے آپ کو صورتحال کافی طور پہ واضح کر دی ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.